अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज एक तो आपको बताएंगे कि एक और हाई कोर्ट की जानिब से, यानी जो 5 जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनकी जानिब से एक और दरख्वास्त लेकर अब आईनी अदालत का रुख किया गया है। इस अदालत में जाने से क्या उसकी लेजिटिमेसी बहाल हो जाती है, बरकरार हो जाती है, इस दरख्वास्त का क्या बनेगा, इस पर भी बात करेंगे। फिर ये भी आपको बताएंगे कि ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी की एक मुलाकात हुई है, जिसके बाद काफ़ी पाकिस्तान में भी लोग इसको सबक आमोज तरीके से देख रहे हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट से भी अहम खबर है। जो आलिया हमजा साहिब हैं, उन्होंने भी अहम एक हदायतनामा जारी कर दिया है अगले मंगल के लिए। तो ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, जो लाहौर हाई कोर्ट बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं जिन्होंने सीनियरिटी को चैलेंज किया था और आईनी बेंच में फैसला उनके खिलाफ आया था। उसकी जो नजरसानी अपील दायर की गई थी वो अभी तक सुनी नहीं गई थी, लेकिन इस दौरान ही 27वीं तरमीम हो गई, आईनी अदालत अलग से बन गई और सुप्रीम कोर्ट महज एक आम सी अदालत बन के रह गई। अब उसके बाद हुआ ये कि जो आईनी मुकदमात थे वो आईनी अदालत में सारे चैलेंज हो गए, वहाँ रेफर हो गए। तो अब जो हाई कोर्ट के ये 5 जजेस हैं जिन्होंने ये सीनियरिटी वाला मामला पहले चैलेंज किया था, ये एक और दरख्वास्त लेकर अब पहुंचे हैं आईनी अदालत। और इस दरख्वास्त में इन्होंने इस्तदा ये की है कि इनकी जो सीनियरिटी वाली दरख्वास्त थी, नजरसानी वाली, उसको वापस सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल कर दिया जाए। यानी वो ये समझते हैं कि 27वीं तरमीम के नतीजे में बनने वाली ये अदालत, आईनी अदालत जो है, उस पर उन्हें एतमाद भी नहीं है और वो नहीं समझते कि ये एक लेजिटिमेट अदालत है। लिहाजा उनकी दरख्वास्त ये कि आप ये हमारी दरख्वास्त नजरसानी की ना सुने, बल्कि इसको वापस सुप्रीम कोर्ट भेज दें। और इसके लिए इन्होंने अलहदा से आईनी अदालत में ही दरख्वास्त दायर की। अब ये बड़ा मज़े का एक मामला बन गया है, क्योंकि एक जानिब अगर आप ये कह रहे हैं कि ये अदालत नहीं है, हम इसको अदालत नहीं मानते, तो उस सूरत में ये एग्जैक्ट अल्फाज तो ज़ाहिर है जजेस के ये नहीं है कि हम नहीं मानते, लेकिन ज़ाहिर है जब आप उन पर एतमाद नहीं कर रहे तो आप 27वीं तरमीम और पूरी आईनी अदालत की मेकिंग पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो इसकी लेजिटिमेसी पे तो एतराज़ात, इसका मतलब आपके हैं बरकरार। अब उसके बावजूद भी ज़ाहिर है और कहाँ पे जाएं दरख्वास्त लेकर, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जब वो 27वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त लेकर गए तो उन्होंने वहाँ पे वसूल ही नहीं की रजिस्ट्रार साहब ने। उन्होंने कहा कि जी ये तो सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार ही नहीं है, अब ये आईनी अदालत में आप ले जा सकते हैं। तो अब फिलहाल ये जो अपनी सीनियरिटी वाली दरख्वास्त है उसके ऊपर दरख्वास्त लेके गए हैं कि जनाब आप ये वापस सुप्रीम कोर्ट भेज दें दरख्वास्त, और वहाँ पे जो जजेस हैं वो इसको सुने। अब इस पे रिपोर्ट हुआ है तो सब लोग ज़ाहिर कह रहे थे कि कोई नई बैटल, शायद लीगल बैटल स्टार्ट हो गई है। मैं इसको कोई लीगल बैटल नहीं समझती। उसकी वजह यह है कि इसका सामने ही हमें पता है कि अंजाम क्या है। आईनी अदालत फौरी तौर पर यही कहेगी कि जनाब ये तो केस अब हम ही सुनेंगे, क्योंकि ये हमारा ही दायरा इख्तियार है। तो लिहाजा अगर आपने इस पर नजरसानी बरकरार रखनी है अपनी अपील, तो उसको आप हमारे सामने ही लेके आएँ, और अगर नहीं रखनी तो आप फिर वैसी दरख्वास्त वापस ले सकते हैं। तो यही होना है। इनकी मंशा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पे तो बहरहाल वापस ये दरख्वास्त नहीं जाएगी। तो ये एक बहुत ऑब्वियस सी बात नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो अपने तौर पे कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि विद इन द सिस्टम भी कुछ ना कुछ रेजिस्ट करें और कुछ सुनवाई हो सके। लेकिन मेरे नज़दीक अब ये बात उससे आगे निकल गई है। पहले एक मकाम तक तो मैं ये समझती थी कि सिस्टम में रह के शायद कुछ जदोजहद हो सकती है, लेकिन ये तब तक था जब तक 26वीं तरमीम नहीं हुई थी। तो उस वक्त तक फिर भी ये कहा जा सकता था कि जजेस के पास कुछ पावर है, कुछ उसमें ऐसे जजेस मौजूद हैं जो कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने की ख्वाहिश रखते हैं, आज़ाद जजेस हैं। लेकिन अब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो चुकी है। अब ऐसी कोई ऑप्शन बाकी नहीं रही। और अब तो वैसे भी आइन और कानून इतना इन्होंने मजाक बना दिया है कि जब उन्हें लगता है कि जी अब ये चीज़ हमारे लिए फेवरेबल नहीं है तो वो उसी वक्त वो कानून बदल देते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो इन्होंने कानून बनाया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला, जिसमें जी वो 3 रुकनी कमेटी फैसले करेगी, जब इनका दिल करता है वो 3 रुकनी कमेटी बना देते हैं, जब दिल करता है वो चीफ जस्टिस को इख्तियारात देते हैं। हाई कोर्ट वाले मामलात में जो चीफ जस्टिस हैं वो बेंचेस बना रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब उन्हें चाहिए था तब उन्होंने 3 रुकनी कमेटी बना दी। तो अब तो उनके पास 2/3 भी है। जहाँ पे उन्हें ज़रूरत है सादा अक्सरियत की, वो सादा अक्सरियत वाली कानून साजी कर मारते हैं। जहाँ उन्हें ज़रूरत पड़ती है 2/3 की, वो 2/3 वाली कर मारते हैं। कहने का मतलब ये कि अब आइन और कानून की कोई हैसियत तो रही नहीं। उसको बदलना उनके लिए
اس بات سے مشروط نہیں ہے کہ جی کس چیز کی ضرورت ہے یا کسی چیز میں اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس میں ہم نے ترمیم کرنی ہے. اس کا جو بدلنا ہے آئین اور قانون کا وہ اس بات سے مشروط ہو چکا ہے کہ ان کی سہولت کس بات پہ ہو رہی ہے. کہاں پہ کوئی ایک بھی پرزہ نظام کا ذرا سا بھی کوئی پرابلم کر رہا ہے ان کے مفادات کے خلاف تو وہ کہتے ہیں اس کو کیسے ریموو کرنا ہے, وہ اس کے تحت جو ہے وہ قانون سازی کرتے ہیں. تو جب اس طرح کی سچویشن بن جائے تو اس کے بعد پھر وہاں پہ آئین اور قانون کے اندر رہ کر آپ کیا جنگ لڑیں گے. میکسیمم جو ججز کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ ریزگنیشن دے دیں. ایک اجتماعی ریزگنیشن اگر آتے ہیں پورے ادارے کی طرف سے تو پھر ایک پریشر بنتا ہے کہ جی عدالتی بحران بن گیا. دوسرا اس میں یہ ہے کہ صرف ریزگنیشن دے کے اس کو گھر پہ اپنے بیٹھ جانے سے بھی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کی جگہ نئے ججز بھرتی کر لیں گے اور لائن لگی پڑی ہے پیچھے ایسے لوگوں کی جو کہ تیار ہیں کہ ہمیں بس آپ کرسی پہ بٹھا دیں, جو آپ کہیں گے ہم ویسے کر دیں گے. تو ایسے لوگ تو بہت اویلیبل ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ خالی ریزگنیشن دے کے اپنی سیٹ چھوڑ دینا اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. حل یہی ہے اس کا کہ اگر ججز واقعی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری چاہتے ہیں تو پھر انہیں کوئی اس کے لیے باہر نکلنا پڑے گا, سڑکوں پر آنا پڑے گا, لوگوں کو اپنے ساتھ انوالو کرنا پڑے گا. کوئی ایجیٹیشن کریٹ ہوگی تو پھر حکومت پہ کوئی پریشر آئے گا, ورنہ جس طرح یہ بے لگام قانون سازیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے یہ کسی جگہ جا کے معاملہ مجھے تھمتا نظر نہیں آ رہا. کیونکہ اب آپ دیکھیے نا 27ویں ترمیم کے بعد بھی بس نہیں ہو رہی ہے, اب 28ویں ترمیم لائی جا رہی ہے, سنیں آگے 29ویں اور 30ویں ترمیم بھی آئے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو خواہشات کا گھوڑا تو بڑا بے لگام ہوتا ہے, یہ کسی جگہ جا کے رکتا تھوڑی نہ ہے. تو یہ تو پھر چلتا رہے گا, چل سو چل. آج ہی میں پڑھ رہی تھی ایک رپورٹر نے رپورٹ کیا ہوا تھا کہ جی اگلی ترمیم میں ہو سکتا ہے جو اسمبلی کی مدت ہے وہ بھی 6 سال کر دی جائے اور وہ ایگزسٹنگ اسمبلی سے ہی قانون نافذ ہو جائے. تو مطلب ہے کہ جو آپ یہ سوچ رہے ہیں اگر کہ جی 5 سال بعد انتخاب آئیں گے تو پھر ہم دیکھ لیں گے معاملات, تو بھائی وہ کہیں گے اب ہم نے انتخاب ہی نہیں کرانے, لیں جی ہم نے 1 سال اور مدت بڑھا دی. اس کے بعد کہیں گے لیں جی ہم نے 2 سال اور مدت بڑھا دی, ہم نہیں کرواتے انتخاب, ہم تو سپریم ہیں, ہم تو پارلیمان ہیں, ہم تو جو مرضی قانون سازی کریں ہمیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو بھائی وہ اگر یہ کہہ دیں کہ اب پاکستان میں کبھی الیکشن ہوں گے ہی نہیں اور اسی نظام کے تحت اور یہی حکومت جو ہے ہمیشہ برسر اقتدار رہے گی, تو پھر آپ کیا کر لیں گے. تو الٹیمیٹ اس کا سلوشن صرف ایک ہی ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی قانونی لڑائی لڑ کے جو ہے اس سلوشن کو کسی طرف لے جایا جا سکتا ہے تو ایسی بات مجھے تو دکھتی نہیں ہے. جب آپ اتنی ایبسولوٹ پاورز دے دیتے ہیں کچھ اشخاص کو تو پھر اس کے بعد وہاں پر آئین اور قانون کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی, یہ بڑا obvious ہے. بہرحال جی دیکھتے ہیں یہ ججز کا اگلا عمل کیا ہوتا ہے. دوسری طرف ہم جب ایبسولوٹ پاورز کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے جہاں پہ ایبسولوٹ پاورز عوام کے پاس ہوتی ہیں وہیں پہ آپ کو جمہوریت بھی نظر آتی ہے, وہیں پہ ڈیموکریسی جو ہے وہ پھلتی پھولتی بھی ہے, وہیں پر بحرانوں کا حل بھی نکلتا ہے. اب آپ امریکہ کی مثال لیجئے کہ جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ ایک مضبوط طاقتور صدر ضرور تھے, لیکن نیو یارک کے جو میئر ہیں زہران ممدانی, ڈونلڈ ٹرمپ بالکل ان کے خلاف تھے اور انہوں نے بہت زیادہ ان کے خلاف کیمپین کے جب وہ کیمپین چلا رہے تھے میئرشپ کے لیے تو وہ بڑی ان کے خلاف بات کر رہے تھے. اور اسی طرح جو زہران ممدانی ہیں وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے کوئی فین نہیں تھے, وہ ان کو فاشسٹ کہہ رہے تھے. اب یہ دونوں بہت ہی ایک اپوزٹ ڈائریکشنز میں اور بہت ایکسٹریم لیول پر ایک دوسرے کے مخالف تھے. لیکن پھر کیا ہوا کہ جب نیو یارک کا میئر الیکشن ہوا تو اس میں زہران ممدانی منتخب ہو گئے. اب جب زہران ممدانی منتخب ہو گئے اور عوام نے ان کو ووٹ کر دیا تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھلے زہران ممدانی اچھے لگے یا برے لگیں, چاہے وہ ان کو زہر لگتے ہوں چاہے وہ ان کو اچھے لگتے ہوں, انہوں نے اس چیز کو اب قبول کر لیا کہ جناب اب لوگوں نے الیکٹ کر دیا ہے تو پھر اب میری پسندیدگی یا ناپسندیدگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میری قبولیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب عوام نے اس کو ووٹ کر دیا تو انہوں نے ان کو ویلکم کیا. آج زہران ممدانی کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے اور دونوں مخالفین ہیں, ایکسٹریم لیول کے مخالفین تھے, لیکن انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر اگر بات کرنی ہے, نیو یارک شہر کی فلاح و بہبود کے اوپر بات کرنی ہے, مل کے ایک ورکنگ ریلیشن شپ کے اوپر بات کرنی ہے, تو انہوں نے ملاقات بھی کی ہے اور اچھے ماحول میں ملاقات کی ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کو ویلکم کیا. اور ٹرمپ نے کہا کہ جی بالکل میں نیو یارک میں رہنے کو کمفرٹیبل سمجھوں گا, خاص طور پہ ملاقات کے بعد تو میرے خیالات میں اور بھی تبدیلی آئی ہے. اور زہران ممدانی نے بھی کہا کہ جی ٹھیک ہے ٹرمپ صاحب سے ہمارے اختلافات جتنے مرضی رہے ہوں, لیکن ظاہر ہے اپنے شہر کے لیے اگر مجھے ان سے ملنا پڑتا ہے, بات کرنی پڑتی ہے, تو میں کیوں پیچھے ہٹوں گا. اور جو ان کے شکوے شکایات تھے وہ ان کی اپنی جگہ تھے, وہ سمجھتے تھے کہ غزہ والی پالیسی امریکہ کی ٹھیک نہیں تھی, ٹرمپ نے اس میں جو کردار ادا کیا اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں اس چیز کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جہاں ٹرو ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں پر کم از کم لوگوں کی ول آف دا پیپل کو کتنی اہمیت ملتی ہے.
irrespective of the fact کہ ڈیپ اسٹیٹ کیا کہہ رہی ہے, irrespective of the fact کہ جو آپ کا الیکٹڈ اس وقت پریزیڈنٹ ہے وہ جو ہے وہ کتنا ناپسند کرتا ہے نیو یارک کے میئر کو, لیکن دونوں نے ایک دوسرے کو قبول بھی کیا ہے. اب بہت سے پاکستانی آج اس سارے منظر نامے کے اوپر بڑی بات کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ جی دیکھیے اختلافات جتنے بھی ہوں الیکشنز کے حد تک ہونے چاہیے اور اس کے بعد سب کو ایک دوسرے کو قبول کرنا چاہیے. یہ بات سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے, لیکن یہ تب ہو سکتا ہے جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, جب لوگوں کو اعتماد ہو کہ لوگوں کے ووٹ سے ہی کوئی آ کے بیٹھا ہوا ہے. اب اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ پورے کا پورا الیکشن ریگ کر لیں اور اس کے بعد آپ مخالف پارٹی کو یہ بھاشن دیں کہ جی آپ آئیں اور آ کے جو ہے جو قبضہ کر کے بیٹھی ہے پارٹی اس کو قبول کر لیں, تو ظاہر ہے یہ ایک زیادتی اور ناانصافی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو بالکل اس بات کو ہر کوئی سپورٹ کرے گا کہ بھائی اپنے اختلافات اپنی جگہ, لیکن جہاں پہ آپ کا الیکشن ہو جائے تو اس کو سب پارٹیز جو ہیں وہ قبول کریں اور اس کے بعد ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں جہاں پہ ضرورت ہو. لیکن اب ہمارے ملک میں یہ چیزیں اپلیکیبل نہیں ہیں, اس لیے کیونکہ یہاں پر عوام کے ووٹ سے تو کوئی آتا نہیں ہے. یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ جو قبولیت ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. یہ پورا جو 2024 کا الیکشن تھا وہ کس بات پہ تھا؟ اسی بات پہ ہی تھا. لوگوں نے تو ریجیکٹ کر دیا تھا ان تمام پارٹیز کو سمیت اسٹیبلشمنٹ, لیکن ان لوگوں نے مل کر ساز باز کی اور سارے طاقتور آ کے خود بیٹھ گئے اور اپنے ہی آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ساری قانون سازیاں کر لی. تو اس طرح کی چیز کو تو قبول نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہ جو میں سمجھتی ہوں اگر لوگ واقعی کوئی دل سے اس کو ایک ایگزامپل سمجھ رہے ہیں تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل روح کیا ہے جمہوریت کی, کہ آپ کو کوئی ناپسند بھی ہو لیکن جب لوگوں نے اپنی چوائس بتا دی ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا, اور اس دفعہ تو خیر بالکل ہی آپ نے ایک انتہا کا قدم اٹھایا ہے کہ جس انداز سے لوگوں کی ووٹ کی پرچی کو روندا گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ سیکھنے کی بات پہلے یہ ہے کہ پہلے آپ لوگوں کی چوائس کا احترام کریں, اس کے بعد آپ یہ بات کہیں کہ ہاں جی اب جو ہے آپ آپس میں مل بیٹھیں سیاستدان اور یہ سارے جو معاملات ہیں اس میں ورکنگ ریلیشن شپ کریں, ایک دوسرے کو اسپیس دیں وغیرہ وغیرہ. اس کے بغیر اگر کوئی یہ میرا خیال ایکسپیکٹ کرتا ہے تو پھر وہ احمقوں کی جنت میں ہی رہتا ہے. دوسری طرف اب تو جو میں نے اس دن سنا ہے نیتن یاہو کو, تو وہ تو بڑا علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی فلسطینی ریاست قبول نہیں ہے. تو ٹرمپ کا جو پلان تھا اس کو تو سب اسی لیے ویلکم کر رہے تھے کہ چلیں اگر ایونچولی اس کے نتیجے میں مسئلے کا حل کوئی پیسفلی نکل آتا ہے اور کوئی ریاست فلسطین بھی بن جاتی ہے, ریاست اسرائیل کو بھی پھر تسلیم کرنا پڑے, اور اگر ریاست فلسطین اسرائیل کو تسلیم کر لے, 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف بات جاتی بھی ہے, تو چلے پھر ہم بھی کچھ سوچیں گے. لیکن یہاں تو وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی فلسطینی ریاست قبول نہیں ہے. تو جب ایسی سچویشن ہے تو پھر ہمیں تو سوچنا پڑے گا نا کہ ہم پھر جو ٹرمپ کا پلان ہے اس کو کیسے کس حساب میں کس چکر میں جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. جبکہ ہم نے ابھی پچھلے دنوں دیکھا کہ جو ان کے غیر ملکی افواج کی وہاں پہ تعیناتی والا معاملہ تھا, اس کے اوپر جو قرارداد تھی, وہ جو قرارداد ہے وہ تو خود چائنا اور رشیا نے بھی مسترد کی تھی, لیکن ہم نے چائنا اور رشیا کے اگینسٹ جا کر امریکہ کی اس پلان کی حمایت کی تھی, یاد رہے یہ بات. تو جی یہ ساری اس وقت کی سچویشن ہے. اچھا جی, اب ادھر عمران خان صاحب سے ملاقات تو نہیں ہو پا رہی, اور اب اس کے لیے جو نیا پلان بنایا جا رہا ہے, عالیہ حمزہ صاحبہ نے 25 نومبر کے لیے کارکنان کو بھی ہدایت دی کہ الرٹ رہیں, اور ساتھ میں انہوں نے تمام ٹکٹ ہولڈرز, ایم پی ایز, ایم این ایز پنجاب کے جتنے بھی ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ نے ایک ایک بندے نے ساتھ 4 کارکن لے کر وہاں پہنچنا ہے اڈیالہ کے باہر, اور رات گئے تک جب تک کہ بہنیں وہاں تک موجود رہتی ہیں ان کے ساتھ رہنا ہے. اصل میں جو بہنوں کے ساتھ یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اڈیالہ کے باہر, اس کے بعد کافی پریشر آیا پارٹی کے اوپر کہ بھائی وہ خواتین وہاں پہ چند کارکنان کے ساتھ ہوتی ہیں تو پولیس والوں کی بھی ہلہ شیری انہیں ملتی ہے کہ چلو جی جیسے مرضی وہ ان کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں. تو اگر وہاں پہ زیادہ لوگ ہوں گے تو انہیں بھی تھوڑی شرم رہے گی کہ جناب اگر یہ زیادہ لوگ ہیں تو ہمارے اوپر کہیں اٹیک ہی نہ ہو جائے. تو زیادہ لوگوں کے ہونے سے انہیں بھی مورل سپورٹ ملتی ہے خواتین کو بھی, تو آپ کم از کم وہاں پہ زیادہ لوگ ہونے چاہیے. تو عالیہ حمزہ صاحبہ نے اس لیے یہ ایک نوٹس جاری کیا ہے تمام جو پی ٹی آئی پنجاب کے لوگ ہیں ان کے لیے کہ وہاں پر سب خود بھی پہنچے, ساتھ ایک ایک بندہ 4 کارکن بھی لے کے آئے, تاکہ وہاں پر ایک لوگوں کی تعداد ہو, اور جو فیملی اگر وہاں پہ مل جاتی ہے ان سے ملاقات ہو جاتی ہے تو کسی کو بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ بیچاری مل کے چلی جاتی ہیں. لیکن اگر ملاقات نہیں ہوتی اور وہ احتجاج کرتی ہیں اور وہاں بیٹھتی ہیں تو اس صورت میں ان کے پاس کوئی پروٹیکشن تو ہونی چاہیے پارٹی کی طرف سے. تو یہ ان کا جو ہے وہ اس کا مقصد نظر آتا ہے. لیکن میں پھر وہی بات کہوں گی کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ویسے یہ خود سے ریئلائز کرنے کی ہوتی ہیں,
عالیہ حمزہ صاحبہ بیچاری اپنے طور پر اس کو انشور کرتی ہیں کہ لوگ وہاں پہ موجود ہو، ان کی پریزنس ہو، لیکن جن لوگوں کو حاضریاں لگوا کے زبردستی یوں شو کاز نوٹس دے کے بلوانا پڑا ہو، بھیجنا پڑا ہو، تو پھر کیا ہی وہ وہاں بیٹھیں گے اور کیا ہی مزاحمت کریں گے. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو آتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، کچھ اپنا فوٹو شوٹ کیا کہ جی ہاں جی ہم پہنچے ہوئے ہیں، حاضری لگوائی اور چل نکلے. تو کچھ اس طرح کے بھی پھر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ تو بات جذبے کی ہے، اپنی کمٹمنٹ کی ہے، اپنی ڈیڈیکیشن کی ہے کہ جی آپ وہاں پہ اپنی چوائس سے جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ رزسٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، گرفتاری کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، اور وہاں دیر تک بیٹھنے کے لیے، موسمی حالات اور سختیاں برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، جیسے کہ ان کی بہنیں وہاں پہ کر کے دکھاتی ہیں عملی طور پر. تو یہ جی صورتحال ہے. ضمنی الیکشن پہ اگلے ولاگ میں بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.